बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम डेवलपमेंट कौमी सलामती पॉलिसी आ गई। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। तालिबान गैर मशरूत जंग बंदी करें, वजीर आजम का ऐलान। कौमी सलामती पॉलिसी तो तैयार, क्या होगा अब फौजी ऑपरेशन का भी ऐलान। तालिबान से मुज़ाकरात या फौजी ऑपरेशन, क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अरकान। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार पाकिस्तान में 12 साल बाद एक कौमी सलामती पॉलिसी तैयार कर ली गई है, जिसकी आज वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। आपको याद होगा कल हमने आज कैबिनेट का एक इंतहाई अहम इजलास होने वाला है, वो इजलास आज हो गया। पाकिस्तान गुज़िश्ता 12 बरस से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। 50,000 लाशें और $100 अरब का मुआशी नुकसान उठाने के बावजूद ना तो हम इस जंग को अपनी जंग समझ सके, ना दूसरों को समझा पाए, और ना ही इस जंग को लड़ने के लिए कोई प्रॉपर तैयारी कर पाए। ये वो इल्जामात हैं जो बारहा हम खुद ही अपने ऊपर लगाते रहे हैं। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां मुल्की बका के लिए फौरी फैसलों की जरूरत है। पाक फौज की 5 रोज से वजीरिस्तान में कार्रवाइयां जारी हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं और मजीद 30 दहशतगर्दों को इन कार्रवाइयों में हलाक किया जा चुका है। वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास, जैसा कि मैंने कहा, आज वजीर आजम की सदारत में हुआ। इस इजलास में मुल्क की सलामती के हवाले से नहायत अहम फैसले भी किए गए। इजलास में काबीना ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी फाइनली पेश कर दी। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने तालिबान के सामने गैर मशरूत जंग बंदी की शर्त आयद की है। काबीना में कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से इसकी मुसवदे की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए वजीर आजम ने बरमला कह दिया कि तालिबान गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान करें। हुकूमत ने नेक नियति से अमन के लिए तालिबान को मुकम्मल मौका दिया। तालिबान का मौक़िफ़ सुनने के लिए उन्हीं की नामजद कमेटी को वज़ीरिस्तान भेजने का इंतजाम भी किया, मगर तालिबान ने मुस्बत जवाब देने के बजाय मासूम अफराद और फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तालिबान के इस इक़दाम ने मुज़ाकराती अमल बेमायने बना दिया है। मुल्क में अमन अव्वलीन ख्वाहिश है और वो हर सूरत में कायम किया जाएगा। हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत की रिट कायम करके रहेगी। नाज़रीन, 12 साल तक दहशतगर्दी की जंग लड़ने और भारी नुकसान उठाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान में एक कौमी सलामती पॉलिसी फाइनली पेश कर दी गई है। इसके कुछ अहम पॉइंट्स आपको दिखाते चले। वो ये है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म, वज़राए आला, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनके रुकन होंगे। टेक्ना कौमी सलामती पॉलिसी के तहत फोकल इदारा होगा। पाकिस्तान में कौमी सलामती ऑर्गेनाइजेशन की कुल तादाद 35 है, जिसमें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं, जो मजमूई तौर पर दुनिया की 6ठी बड़ी फौज की हैसियत रखते हैं। कौमी सलामती पॉलिसी में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए इसे मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। अगर हम इस तरह चलते रहे तो मामला सीधा चलने वाला नहीं। पाकिस्तान इराक के बाद दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। साल 2001 से 2013 तक पाकिस्तान में कुल 13,721 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। साल 2001 से 2005 तक मुल्क में 523 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई। साल 2007 से 2013 तक ये वाकयात 13,148 तक पहुंच गए। मुल्क की तारीख में तैयार करदा इस पहली सलामती पॉलिसी में ये कहा गया है कि साल 2001 से नवंबर 2013 तक पाकिस्तान में 5,272 एहलकारों और अफसरान समेत 48,900 अफराद शहीद हुए। साल 2011 से साल 2013 तक 3 साल सबसे ज्यादा मुहरिक साबित हुए। इस दौरान 17,640 अफराद शहीद हुए। इसमें 2,114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। नाज़रीन, इंतहाई शॉकिंग फिगर्स हम रोज उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जब इकट्ठे कंपाइल करके भेज दिए जाएं या पेश कर दिए जाएं तो आपको सूरत हाल की संगीनी का साफ अंदाजा हो जाता है। काबीना में पेश किए जाने वाले इन आदाद शुमार से ये बात भी साफ पता चल रही है कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और अब वक्त आ गया है कि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लग ये रहा है कि हमारी अस्करी क़यादत
بالکل ڈٹی ہوئی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نئی عسکری قیادت نے اپنی پالیسی میں واضح شفٹ کیا ہے پرانی عسکری قیادت کے تحت. ساتھ ہی ساتھ سول قیادت بھی نہیں ہے. سول قیادت کیا کہتی ہے؟ سول قیادت کو کیا یہ خطرہ لاحق ہے کہ جو ان کے پلانز ہیں ترقی کے ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا اگر وہ آپریشن کی طرف چلے گئے؟ مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو کیا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا پاکستان میں؟ یہ وہ اہم سوال ہے. آج ہم نے رکن قومی اسمبلی سے بھی یہی سوال کیا جو آپ سب ہم سے کر رہے ہیں. لیٹس لسن ٹو دیم واٹ دے سیڈ. گورنمنٹ نے میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے علم میں کہ انہوں نے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہو. مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہے, یہ فرق ہے. پیشکش میں دروازہ بند نہیں ہے. سرجیکل اسٹرائکس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے. نارمل فوج اپنی کارروائی کر رہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو. ابھی وہ کل بتائیں گے, پالیسی اس پہ بات کریں گے. ہم نے تو کہا ہے ہمیشہ سے کہ پہلے آپ گفتگو کے ذریعے حل کریں, جہاں ضروری ہے تو عمل کرنا چاہیے. ہماری پارٹیوں نے تو ان کو اختیار دیا تھا کہ وقت کے مطابق جو چاہے فیصلہ کریں, بات چیت کریں تو بات چیت کریں, ایکشن ضروری ہے تو ایکشن کریں. وہ نہ بات چیت کر سکے, نہ اگر کر رہے ہیں تو بتائیں قوم کو کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں. مجھے تو صحیح صورتحال کا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے. بڑا نقصان کھا کر خود کا بھی نقصان بہت کیا ہے, جو ان کے لیے رائے تھی اس کے لیے بھی بہت نقصان ہوا ہے, لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے. اب جا کر انہوں نے کہا کہ ایکشن ہونا چاہیے, پھر محدود. لیکن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ موقف اور تبدیل ہوگا. مذاکرات کے لیے تو حالات جنگ میں بھی ٹائم ہوتا ہے. جو پارٹی کمزور ہو جاتی ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. لہٰذا حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنا چاہیے. میرے خیال میں مذاکرات اور یہ جو دہشت گردی ساتھ ساتھ تو نہیں چلے گی. حکومت اپنا کام کرے, وہ اپنا کام کرے. جب وہ کمزور ہو جائیں گے پھر وہ خود بات پہ آ جائیں گے. عمران خان ابھی آہستہ آہستہ کرکٹ سے نکلنے والا ہے اور سیاستدان بننے والا ہے, بنا نہیں بننے والا ہے. مذاکرات جب شروع ہوئے تھے, اے پی سی پہ دستخط ہوئے تھے, اس کے بعد 22 کے قریب بڑے واقعات ہوئے جس میں چرچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا, درسگاہوں کو, امام بارگاہوں کو, فوجی جنرلز کو اور فوج کے اہلکاروں کو بھی اور سویلینز کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو کون سی بات ایسی بچی ہے کہ جو اس بات کی ضامن ہو کہ جناب مذاکرات کو مزید آگے بڑھایا جا سکے؟ انتہائی انٹرسٹنگ کامنٹس آپ نے سنے. میرے ساتھ بڑے انٹرسٹنگ پینل موجود ہے, ایکولی انٹرسٹنگ پینل موجود ہے. ویری وارم ویلکم ٹو رفیق رجوانہ صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ویری وارم ویلکم ٹو یو. شبلی فراز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے, ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. یوسف تالپور صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اینڈ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جو ہمیں ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. اینڈ آپ ہی سے آغاز ہے بریگیڈیئر صاحب. کیا آپ نے سنا ہماری جو سیاسی قیادت بھی کہہ رہی ہے, بار بار یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے. آپ کو ان سب کے بیانات سن کر جو صورتحال ہے کیا لگ رہا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید صاحبہ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ کہ اب ٹائم آ گیا کہ دی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک بولڈ ڈیسیجنز, اور یہ اچھی بات ہے کہ لانگ اویٹڈ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ فائنلی بن گئی ہے. اور آئی ایم شیور اس ڈاکومنٹ میں جو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے فوج ہو چاہے انٹیلیجنس ادارے ہوں, ان کی بھی انپٹ ہے, اور دے آر آن بورڈ آلسو. ڈیفینیٹلی ان کے اپروول سے یہ ڈرافٹ فائنلائز ہوا ہوگا. اور ظاہری بات ہے فارن آفس ہے اور باقی جو منسٹریز ہیں, دے آر آلسو آن بورڈ, تاکہ یہ اکنامک سیکورٹی, انٹرنل سیکورٹی, فارن پالیسی اور ہماری ایون میڈیا پالیسی, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں, جو کہ ہولسم ڈاکومنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو تھنک اٹس اے ہولسم ڈاکومنٹ. جی اٹ شوڈ بی اے ہولسم ڈاکومنٹ, کیونکہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ صرف اس کا فوج سے تعلق نہیں ہوتا, وہ تو تمام ایلیمنٹ آف نیشنل پاور جو ہے وہ تمام اس میں آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے آئین کی بات شاید یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے. رائٹ. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اس وقت جو ٹارگیٹڈ آپریشنز اور ڈائلاگ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ چلنی چاہیے. وہ تمام جو گروپ ہیں جنہوں نے ریاست کی آئین کو ایکسپٹ نہیں کر رہے, ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, they have to be targeted اور they have to be brought to justice. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ تمام گروپ, وہ ماڈریٹ گروپ جو پاکستان کے آئین میں رہ کے
اور حکومت کے ساتھ وہ پیس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے. اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کے ساتھ ہم امن اچیو کر سکتے ہیں along with the dialogue strategy, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں فل سکیل آپریشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ انالیسز. رفیق رجوانا صاحب, ایک تو کنگریچولیشنز کہ یہ پالیسی آ گئی, کل پارلیمنٹ میں بھی آ جائے گی, لیکن ظاہر ہے اس میں وقت کچھ زیادہ لگا ہے. ڈو یو تھنک, جیسا کہ کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ شوڈ بی اے ہولسم ڈاکیومنٹ, یہ کہاں تک, کیونکہ ہم بار بار یہ بات کہتے رہے تھے کہ شارٹ ٹرم سولوشن ہو سکتا ہے آپریشن, لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پالیسی بنانی ہے, آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, یہ کہاں تک اس کو کور کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, مبارکباد کا تو ماحول نہیں ہے, ملک کے حالات ایسے ہیں, بلکہ اس پر ہمیں کچھ تسکین کا باعث ہونا چاہیے قوم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کہ کافی سالوں کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی. 12 سال کے بعد. 12 سال کے بعد. بہرحال اب اس پہ میں نہیں جاننا چاہتا کہ 12 سال پہلے کیا ہوتا رہا اور اب بن گئی ہے. بہرحال وقت کے تقاضے ہوں گے اور ہیں. یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے, اس کے لیے بالکل ایک ری ویمپڈ یا ایک مطلب ہے کہ نظر ثانی شدہ نیشنل سیکورٹی پالیسی آنی بڑی ضروری تھی. ٹھیک ہے, اور معاملات جتنے اب بگڑ چکے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 35 کے قریب ہیں تقریباً, وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہی قبلہ تھا, ہر کوئی اپنی اپنی انفارمیشن لیتے تھے اور ان کی آپس میں کوآرڈینیشن جو اپیرنٹلی اتنی زیادہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے. اب اس کا اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں یہ ہے کہ وہ ان کا ایک دے ول بی انڈر ون روف ان دا سینس کہ ان کی ایک سینٹرل کمان ہوگی, وہاں وہ شیئر کریں گے, وہاں سے ایکشن جو بھی کرنا ہوگا, جو بھی ان کو رپورٹ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چلی. اب اس وقت جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ اس پالیسی میں یہ بھی انڈر ڈسکشن بات آئی ہے کہ کیا ڈائلاگ بھی جاری رکھے جائیں اور یہ سٹرائکس بھی ہوں, تو ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں ہے. ٹھیک, جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ دس از اے پریکٹیکل پالیسی, کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ دونوں. اب بات یہ ہے کہ اس کو آپریشن کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اس کو کہیں کہ آپریشن ایٹ دی ویری لارج اسکیل یا لارجر اسکیل پہ ہے. اٹ از دیز آر دی اسٹرائکس آن اسپیسیفک. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آئی ڈی پیز کے لیے کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر نے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یو آر تھنکنگ لانگ ٹرم فار اے سولوشن ایز ویل, اینڈ دیٹ از آپریشن وچ یو تھنک اٹ از. دیکھیں جی, سب سے اسی لیے آپ نے یہ کمیٹی, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کے لیے شارٹ ٹرم بھی چاہیے سولوشن, اس کے لیے لانگ ٹرم بھی چاہیے. لیکن کیوں بنائی ہے آئی ڈی پی کی کمیٹی؟ دیکھنا بات یہ ہے کہ جب یہ لانگ ٹرم اگر کوئی ایسا کام کیا جائے خدا نہ خواستہ آپریشن کی طرف, لانگ ٹرم تو نہیں ہے, جتنا بھی ٹائم لے گا وہ آپریشن وہ لیں گے جو آرم فورسز ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان سے جتنے متاثرین خدا نہ خواستہ ہوں گے. مثلا ایک علاقے میں ایک ایکشن ہوتا ہے اگینسٹ دوز یعنی متاثرین آپ کو ایکسپیکٹڈ لگ رہے ہیں کہ اور آئیں گے, ان کا خیال بھی تو رکھنا ہمارا حکومت کا فرض ہے نا. جی سر, وہ تو بالکل ہے, کمپریہنسو طریقے سے لیکن پلان کو کلیئر رکھنا اور واضح رکھنا وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. اس سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں, بیکاز آپ کے لیڈر کے بارے میں کافی باتیں ہوئی ہیں ان کامنٹس میں. یوسف طاہر صاحب, آئی کانٹ ہیلپ بٹ نوٹس, اینڈ آئی تھنک نو بڈی کین ہیلپ بٹ نوٹس, کہ آپ لوگوں نے اتنے عرصے میں کیوں نہیں بنائی تھی ویسے پالیسی؟ میرے خیال میں یہ 12 سال کی بات, یہ سلسلہ جو سارا شروع ہوا ہے یہ 2001 سے شروع ہوا ہے. ٹھیک, آفٹر پرویز مشرف ٹوک اوور, رائٹ. اس کے بعد یہ شروع ہوا, اور اس کے بعد بیچ میں جو ٹینیور 5 سال کے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس میں یہ کوئی طے نہیں پایا تھا جس طرح سے اس وقت پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آل پارٹی کانفرنس میں متفق ہو کے ان لوگوں نے ایٹ دا بیک آف دا گورنمنٹ ود ون وائس کہا کہ جو کچھ گورنمنٹ کرے گی تو وی آر ود اٹ. ٹھیک, تو اس بات کی وجہ سے دے ہیو ٹیکن انیشیٹو, اور اس وقت بھی پاکستان that initiative is to talk to the terrorist or to talk to Taliban. No. آپ سے میں نے پالیسی کیا, پالیسی کے لیے تو آپ بنا سکتے تھے, پالیسی کے لیے تو کوئی اور مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کو سب بیک کریں, اور سب کر بھی رہے تھے. سوات آپریشن میں کیا تھا سب نے بیک. یہ جو بنائی ہے انہوں نے پالیسی, اس میں آرمی بھی ہے تو کیبنٹ بھی ہے, یہ سب لوگ ہیں. ایکچولی اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ کہ وہ اپنا جو کچھ کرنا چاہے وہ کرے, لیکن کیونکہ ہی ہیڈ دا اتھارٹی تو اس نے سب کو اور لوگوں کو بھی ملا لیا. لیکن ہم لوگوں نے مناسب یہ نہیں سمجھا کہ اس وقت بھی ہم ان فوجیوں کو اور جو لوگ ہیں
بیکاز ان کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوتی تھیں اینڈ دے ور ڈیفینیٹلی نو بٹ وہ ہماری بھی کنسلٹیشن یا بات چیت ہوتی تھی, وہ تو ہم یہی کہتے تھے سول گورنمنٹ بناتی نہیں. اب تو ٹائم گزر گیا, لیکن ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے سوچا ہی نہیں, وقت نہیں ملا, کوئی اور ریزن کیوں نہیں بنائی؟ سوچا بھی صحیح, وقت بھی ملا, یہ بات ہم نہیں کریں گے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ نے پچھلے 5 سال جو ہیں وہ بالکل ضائع کیے. یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی دا ریسپانسبلٹی آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ آف دا سویلین لیڈرشپ. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جنرل کیانی بار بار اپنے کئی ایڈریسز میں اس طرح نشاندہی کرتے تھے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ شوڈ ایکٹ ریسپانسبلی. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں فرام دی نیشنل سیکورٹی پالیسی ایک اور پالیسی نکلتی ہے جو بڑی اہم ہے, اس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیفنس پالیسی. یس جو بناتی ہے منسٹری آف ڈیفنس. یس اور جس کے انچارج ہے ڈیفنس منسٹر, اور اس کے لیے کاؤنسل ہوتی ہے کالڈ ڈیفنس کاؤنسل. ٹھیک جس میں چیئرمین, جوائنٹ چیف اور تینوں آرم فورسز چیفز ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک مرتبہ بھی اس کا اجلاس نہیں ہوا. ساری بات ہے کیونکہ نیشنل سیکورٹی پالیسی نہیں تھی. سر کیونکہ نہیں نیچرلی بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہا ہے دینا چاہیے, وہ اس لحاظ سے بات بھلے کرے, لیکن بریگیڈیئر صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ کیبنٹ کو اپروول ہوگا بائی دا آرمڈ فورسز, جن کی بات ہوئی. دی کیبنٹ از ناٹ انڈر دی آرمڈ فورسز, دی آرمڈ فورسز انڈر دی اپروول نہیں, انپٹ نہیں, آپ نے یو یوز دا ورڈ, اٹ از ریکارڈ. نہیں ناٹ ایٹ آل. اپروول کی تو میں بات خیر چلو ہم نے نہیں کیا, چلو ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. واٹ اباؤٹ ناؤ؟ سر ہم تو سوال ہی کرتے کیوں نہیں کیا کہ مجھے وقفہ لینا ہے. سو یو ریئلائز کہ آپ نے غلط کیا. سر نقصان ہو گیا ملک کا, آپ نے نہیں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو آج فیکٹس پیش کیے گئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پیپلز پارٹی کے زمانے میں. بٹ آئی ول ٹیک اے کوئک بریک دین آئی ول کم اسٹریٹ بیک ٹو یو. وقت ضائع ہوا, یقیناً ہوا, لیکن اب کیا جو نئی پالیسی آئی ہے از دیٹ انف؟ کیا ہم اپنا قبلہ درست کر لیں گے؟ کیا ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان ایک پیسفل نیشن بن جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈیں گے. بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM with Fariha Idris. ویلکم بیک. میں نے آپ کو پہلے بھی شاکنگ فیکٹس بتائے تھے. پاکستان عراق کے بعد دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا. سال 2001 سے 2013 تک پاکستان میں کل 13,721 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. سال 2001 سے 2005 تک ملک میں 523 دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں. سال 2007 سے 2013 تک یہ واقعات 13,200 تک پہنچ گئے. شبلی فراز صاحب, فیکٹس سے اٹ آل. کیا فائنلی, کیونکہ آپ نے سنا چانڈیو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے کہ ہر چیز پازیٹیو ہو رہی ہے, خان صاحب بھی شاید اب پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا ہم فائنلی اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جہاں تک چانڈیو صاحب کا یا شاہی سید صاحب کے کامنٹس کا تعلق تھا, میرا خیال ہے یہ تو انہوں نے لائٹر وین میں کہے ہیں, اور اس کو میں ایک پولیٹیکل جیلسی کہہ لوں گا, بیکاز ہم نے دونوں جگہوں پہ ان کو انسیٹ کیا ہے. انہوں نے ایکچولی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے آن ٹیررزم, دیٹ از پروبیبلی ناٹ ویری فروٹفل. کل کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب اسٹرائکس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور جو بات نہیں کر رہا اس کے خلاف آپریشن ہو, تو دیٹس واٹ ہی تھنکس از ا بٹ. نہیں, وہ تو دیکھیں اس کی سمجھ کی بات ہے. انہوں نے جو ہماری پارٹی کا جو موقف پہلے بھی تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیررزم کو تو ہم کنڈیم کرتے تھے, لیکن ہم مذاکرات نہیں, لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے جس سے کہ ہم ایکشن لے سکیں. ہم تو ایک روٹ بتا رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آپریشن سے یا صرف مذاکرات سے ہوگا, وہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی. میرا خیال ہے یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ میں چلیں گے اور ان کو چلنا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ ہے کہ جس میں اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ طالبان سائڈ پہ ہوں یا گورنمنٹ سائڈ پہ ہوں. اب مجھے آپ ایون گورنمنٹ کا بتا دوں, ANP, MQM, پیپلز پارٹی, یہ مذاکرات میں انہوں نے APC میں ایگری تو کر لیا, لیکن پبلکلی جو ہے تو یہ اس کے اگینسٹ تھے. لیکن سر بات چیت تو ہوئی. وزیر اعظم نے آج بھی کہا کہ ہم نے
especially flew over the committee. جو طالبان نے کہا ہمیں کمیٹی بنا دیں, ہم نے ان کو کمیٹی چلے بنا یہ دی. تو اچھا ہوا. جہاں انہوں نے کہا ہمیں پہنچا دیں, ہم نے وہاں پہنچا دیا. انٹیریئر منسٹر 2 گھنٹے تک پریشان رہے جب ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا اس کمیٹی سے. It was a huge risk that was taken. اس کے باوجود جب دوسری سائڈ تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سیریس ایفرٹ نہیں کی؟ نہیں, گورنمنٹ نے تو جب ایفرٹ شروع کیا ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ نے سیریس ایفرٹ نہیں کیا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت دیر کر دی. اور اس کو دیر شاید کس چیز کی کر دی؟ بھئی مذاکرات کو شروع کرنے میں. مذاکرات تو اب ہو گئے تھے شروع, اب اس کی وجہ سے تو نہیں اب حملے ہو رہے کہ دیر ہو گئی. نہیں, اس وجہ سے تو نہیں ہو رہے, لیکن ایک چیز ہے جس کا کہ جو نتیجہ اگر مثلا آپ نے آج ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, بالفرض, تو یہی ڈیسیژن اگر ہمیں 6 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے پتہ چل جاتی تو اتنے ہماری ذرا کلیئرٹی ذرا زیادہ آ جاتی, قوم ذرا کم کنفیوز ہو جاتی. ٹھیک ہے جی, آپ کو کلیئرٹی دلانے کے لیے پہلے ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. نہیں, کلیئرٹی تو ہماری تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے. ہم نے تو ہم دیکھیں خان صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ نہیں کہا ہے کہ جی اب مذاکرات فیل ہو گئے ہیں یا مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, ابھی جو ہے تو ایکشن کرنا چاہیے. خان صاحب نے آپ کو بتائی تھی, خان صاحب نے کہا ہے جو طالبان گروپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں. کون سا تیار ہے بتائیں جی, کون سا گروپ تیار ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا, اور گورنمنٹ کی چونکہ اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک ممبر شامل ہے, رستم شاہ مومن, اور باقی جو ہیں, تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات جی میں کہوں گا, یہ جو نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی کے سلسلے میں, بیکاز یہ سب سے اہم چیز ہے. بیکاز ہم مختلف ٹاک شوز میں ہمیشہ ہی کہتے تھے, ایکیوز کرتے تھے مسلم لیگ سے کہ جی آج تک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنائی ہے. یہ بہت اچھی, بہت پازیٹیو بات ہے. اور اس میں جو سب سے پہلے جو پازیٹیو بات ہے وہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے. ٹھیک, اس میں جو سب سے جو اس کے جو بیسیکلی جو اہم نکات ہیں وہ اوبیسلی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو certainly come on then. مگر آپ سے کوئی سوال یہ کہ جو کل خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 50 گروپس ہیں جو بات چیت کے لیے ریڈی ہیں, is that true؟ اس کا کوئک جواب تو نہیں ہوگا, تھوڑا ٹائم لوں گا میں. آپ لیں. بات یہ جی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا دیر آیت درست آیت, قابل ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا کہا اور کس طرح, کسی کا اپنا اپنا سٹینس تھا. ہم سمجھتے تھے یہ سٹینس ان کا غلط ہے, مگر ان کا اپنا ایک ویو تھا. باقی گروپس کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے تقریباً کہ طالبان کے کئی گروپس ہیں, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے گروپس ہیں. ٹھیک, اور ان گروپس میں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. رائٹ, کچھ ان طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جو ان مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں, کوئی ایسا ہمارا سٹینڈ نہیں ہے حکومت کا کہ ہم مذاکرات کا دروازہ بالکل بند ہے. پہلے بھی میں نے پہلے سوال کے جواب میں نے یہی کہا تھا, مذاکرات کا کوئی دروازہ بند ہے, بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہیز ٹو بی مینٹین, نمبر 1. نمبر 2, دی کانفیڈنس آف دی پیپل ہیز ٹو بی مینٹین. ان کا جو خوف ہے, ان کی ایک جو پریشانی ہے کہ طالبان اور یہ دہشت گرد کھلے عام جو کرتے پھر رہے ہیں اور سرکار اور یہ حکومت خاموش بیٹھی ہے اور ریاست کی رٹ قائم نہیں ہو رہی, اور یہ صاف ظاہر ہے پھر اس کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے. اس کاروائی کا آپ دیکھیں کہ اوور آل اپریسیشن آ رہی ہے, رائٹ, کاروائی سے لوگوں کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے. بٹ دیر آر سرٹن گروپس جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات چیت آپ لوگ جاری رکھیں گے؟ جاری سے مراد یہ کہ آگے بات نکلے گی, بات چلے گی. اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایک اور بات کر دوں کہ دیکھیں نا آپ, یہ مذاکرات کی بات جب سے چلی ہے ماشاءاللہ پاکستان کے کتنے چینلز ہیں. ٹھیک, ان چینلز میں روز شام کو ٹاک شو پہ ہم بھی جاتے ہیں, اور بھی ہمارے محترم سیاستدان بھی اور دوسرے جو جرنلسٹ ہیں سینئر وہ بھی جاتے ہیں. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے مذاکرات کی. بعض ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے یا ان کمیٹیوں نے سیکرٹ بھی رکھی ہوتی ہے. ایوری تھنگ کانٹ بی میڈ پبلک. سو ابھی کچھ آپ نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, سیکرٹ کی بات نہیں, میں تو سیکرٹ تب ہو جو مجھے بھی پتا ہو. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو مذاکرات کی بات کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں نا, ہر بات کو اگر آپ پبلک کر دیں, اتنا سینسٹیو ایشو, اٹ کانٹ بی میڈ پبلک. سو کوئی چیز ہے, چیزیں حکومت نے بتا دی ہیں, جو نثار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتا دی ہیں, اس مذاکرات صاحب ایکچولی سر کہ جو سب کی پریزنٹ پالیسی ہے دیٹ کوڈ ایکچولی سیو یو کہ آپ فل فلیج آپریشن کی طرف جائیں. مگر کمنگ ٹو دا پالیسی اگین بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آگے ہم اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں کہاں تک کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں, یہ تو اب ساری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ اس پالیسی میں ظاہری بات ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بھی ہے,
پھر یہ نیکٹا کا بتا رہے ہیں کہ نیکٹا جو ادارہ ہوگا آن گراؤنڈ آئے گا، کتنی جلدی آئے گا، اس میں کتنی جلدی اس کو فعال بنایا جائے گا. پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ایک جوائنٹ انٹیلیجنس سیکریٹریٹ ہوگا جو ان تمام 38 انٹیلیجنس ایجنسیز، چاہے وہ فیڈرل ہو، پروونشل ہو، چاہے وہ سول ہو، ملٹری ہو. دیکھیں ریلویز والوں کی اپنی انٹیلیجنس ہے، ایف سی کی اپنی ہے، رینجرز کی اپنی ہے، فوج کی اپنی ہے، پولیس کی اپنی ہے. ان تمام کے درمیان دیر ہیز ٹو بی ویری کلوز کوآرڈینیشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سیٹ اپ دس ادارہ نیکٹا جو ہے ایز سون ایز پاسبل. رائٹ. اور پھر دیر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس، اس میں ایویشن ایسٹس ہوں گے، کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہوگی. تو یہ ایک بڑا کام ہے. اگر یہ پالیسی میں 5-6 مہینے لگ گئے اور امپلیمنٹیشن میں اور 1 سال لگ گیا تو پھر وہ تو بات نہ بنی نا. وی وڈ لائک کہ اسٹیٹ کے ریسورسز جو ہیں وہ ڈائیورٹ کیے جائیں اور یہ تمام میکنزم جو ہے اس کو جلد از جلد اس کو گراؤنڈ پہ لایا جائے. رائٹ. جو میکنزم ہے. دوسری بات فریہ صاحبہ، مذاکرات کے بارے میں آئی ہیو اے پوائنٹ. ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ جو پیس کمیٹی ہے، ہمیشہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میری نظر میں یہ پیس کمیٹی جو گورنمنٹ کی ہے، آئندہ بھی یہ پیس نیگوشیشن چلنے ہیں، انشاءاللہ چلیں گے. دس کمیٹی از ٹو سافٹ فار سچ اے ویری ہارڈ اینڈ کریٹیکل جاب. آپ نے اس کو دس ہیز ٹو بی ریسٹرکچرڈ. اس میں جناب قومی سلامتی کے لوگ کدھر ہیں، اس میں فاٹا کے ٹرائبل لیڈرز کہاں پہ ہیں، اس میں کوئی ریلیجس ایلیمنٹ جو نیشنل لیول کے وہ کہاں پہ ہیں. دیکھیں یو مے بی اے گڈ کالمنسٹ، یو مے بی اے گڈ جرنلسٹ، but does not mean that you can negotiate matters related to statecraft, to national security. I agree with you. Geopolitics. لیکن یہ آپ کا وہی پوائنٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جرگہ بھی انوالومنٹ ہونا چاہیے تھی اور لوگوں کی بھی انوالومنٹ ہونا چاہیے تھی. پر ڈونٹ یو تھنک کہ اگر بہت زیادہ لوگوں کو انوالو کر دیں گے تو کنفیوژن اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ نہیں، میں تو صرف بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو اس کے اندر اور 2-3 لوگ اور ایمننٹ لوگ جو ہیں، جو میں نے فیلڈز کی بات کی، ان سے لے کے ان کو اس میں سپلیمنٹ کریں، ان کو ری انفورس کریں، تاکہ دیکھیں نا یہ اس کا جو پرسپشن بنا ہوا ہے کہ اٹ از ٹو سافٹ کمیٹی، کہ کین دے ڈیلیور آن اسٹرانگ نیگوسیشن. یہ ایک بڑا کوشچن مارک اس کمیٹی کے اوپر. جی، اینڈ اسپیشلی فرام دی اور گورنمنٹ. دوسری بات اہم یہ ہے رائٹ کہ دیکھیں وائی آر وی ٹاکنگ اونلی ٹو دی ٹی ٹی پی گروپس alone. Why are we not talking to our tribal leaders, to فاٹا کے ٹرائبل گروپس کے جو ہیڈز ہیں، یہ وزیریز ہیں، احمد رئیس ہیں، یہ مسعود ہیں، بھائی ان کو بھی یہ بڑے یہ سٹیک ہولڈرز ہیں فاٹا کے فیوچر کے، ان کو بھی آن بورڈ لایا جائے، ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کی جائے. ضروری نہیں کہ سارا بات چیت ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کریں. ساری بات چیت ٹی ٹی پی کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب کا خیال ہے. یوسف صاحب میں آپ سے وقفے کے بعد آ کے اس کے اوپر یقیناً آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گی کہ کیا جو ہمارے مذاکرات ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی بات آئی ہے کہ ان کو چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہیں گے، اینڈ دیٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے بات چیت ہوگی اور کیا اس کمیٹی کے اوپر مزید بہتری کی گنجائش ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ دس آفٹر بریک. کیپ واچنگ 8 PM فری ہیلتھ نیوز. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی، کنسنسس کی. غلام احمد بلور صاحب ANP کے سینئر لیڈر، فارمر ریلوے منسٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بلور صاحب، آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، یہ خبر بھی دی گئی کہ اب فائنلی ایک قومی سلامتی کی پالیسی کل اناؤنس کر دی جائے گی پارلیمنٹ میں. ساتھ ساتھ لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات بھی جاری رہیں گے اور سرجیکل سٹرائکس بھی. آپ کے خیال سے ہم ٹھیک ڈائریکشن میں ہیں؟ ابھی تو بات کب ہوگی جب وہ اناؤنس کر دیں گے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر بعد میں قبضہ کریں. ہم پہلے ہم کیا قبضہ کریں، کیا پتہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ مذاکرات کرتے ہیں، نئی آپریشن کرتے ہیں، کسی سے مذاکرات آپریشن کرتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس ملک کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کس ملک کے ساتھ دشمنی. تو میرے خیال میں جب تک وہ اناؤنس نہ ہو تو ہم کیا ایسے اپنی طرف سے کوئی بات کریں، ہو جائے اس کے بعد میں ہم بات کریں. سو واٹ ڈو یو تھنک اس وقت تک مذاکرات کہاں تک آپ کو کامیاب نظر آئے؟ تو اس سے کامیاب نظر نہیں آ رہے جس نے کمیٹی بنائی تھی. جو کمیٹی انہوں نے بنائی تو وہ ٹیکنوکریٹس کی کمیٹی تھی، اور یہ کام تو ٹیکنوکریٹس کا نہیں تھا، یہ کام تو سیاسی لوگوں کا تھا. اگر یہ قومی اسمبلی سے لوگ لیتے جس میں نون مسلم لیگ کے لوگ ہوتے، پیپل کے ہوتے، تحریک انصاف کے ہوتے، MKM کے ہوتے، ہم لوگ نہ ہوتے، بڑی پارٹیوں والے ہوتے، تو پھر جب یہ اگر مذاکرات خدا نہ خاصا ناکام بھی ہوتے تو
جب یہ کوئی اسٹرائک کرتے ہیں کچھ کرتے تو وہ ساری پارٹیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو بنائے تھے پھر ادھر جب انہوں نے ایسے بنائے تو انہوں نے بھی ویسے لوگ بنا دی. چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں سے یہ بنتے کچھ اور وہ بھی ان کو کہتے کہ آپ آئے ہمارے سامنے بات کریں تو بات چلتی. اب تو یہ وہ ایک قسم کا وہ ان کو بات دیں گے ادھر جائیں گے ان سے پوچھیں گے. یہ تو ایک انٹرنیٹ جیسا کنیکشن ڈائریکٹ ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. لیکن یہ کہ اگر خدا کریں گے کامیاب ہو جائیں ہم تو کہتے ہیں کامیاب ہو لیکن حالات تو کچھ ایسے نظر نہیں آ رہے جس میں کوئی کامیابی کی نشان ہو. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو پختون تباہ ہوں گے. گھر سے بے گھر ہو جائیں بے گناہ لوگ بھی بچے برے مار جائیں گے. فل فلیج آپریشن سے آئی تھنک جو اس کی کباہتیں ہیں اس کے اوپر بار بار ہم بات کر بھی رہے ہیں. عمران خان صاحب کے سٹانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. وہ تو جی عمران خان تو میں کیا کہوں انہوں نے ہمارے ہاں اب ہمارے اس وقت جو ہے نا پہلے ہماری حکومت تھی جب الیکشن میں آئے تو نے کہا کہ تبدیلی آئے گی. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارا آ جائے گا. ان کا تعلق تو طالبان سے بہت اچھا ہے لیکن وہ طالبان ان کے وقت میں اور زیادہ تیز ہو گئے کیونکہ ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ جو تھے تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. اور ایک حدیث بات ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کا بھی مدد کرو. اب ظالم میں رہیے کہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں ان کو روکتے تھے کہ ماں باپ اپنا کام نہ کریں. اب تو ان پر کوئی اعتراض کرتے ہی نہیں ہے اور جو مرضیاں کری کتنے لوگوں کو مار دیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. صرف اب پڑھنے کے بعد اگر ہوتا اللہ کرتا کہ یہ تبدیلی کی بات کی انہوں نے تو کوئی ایک بشیر بلور ان کے پاس ہوتا ایک عالمی افتخار ہوتا جو آگے ہو کے کھڑے ہو کے بات تو کرتا نا. تو کوئی بات ہی نہیں کرتا صرف مذمت سے تو بات نہیں بنتی. ٹھیک آپ جو بات کی ہے ابھی بلور صاحب نے بلور صاحب میرے ساتھ رہے گا پلیز. یہی بات پہلے ہم نے بریگیڈیئر صاحب کی طرف سے بھی سنی کہ کیا کمیٹی کے ممبران کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی ہونی چاہیے. بلور صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل ریپرزینٹیشن نہیں ہے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو پالیسی میٹرز یا اسٹریٹجی کے اوپر کوئی سخت سٹانس لے سکتا ہے وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں جی کمیٹی کے جو لوگ ہیں حکومتی کمیٹی کے جو لوگ ہیں سارے منجے ہوئے لوگ ہیں جو اس علاقے کے حالات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تو مانے ہیں کہ رائٹر ہونا کالمنسٹ ہونا علاقے کو سمجھنا. کوئی بات آپ دیکھیں جو آپ کے سلیم صافی صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ رائٹر بھی ہیں کالم بھی لکھتے ہیں. ہی از ناٹ پارٹ آف دی کمیٹی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ٹی وی تبصرہ بھی کرتے ہیں بڑے اچھے ہیں. بالکل ہے اس ایج میں اگر ان کو کمیٹی میں شامل کر لیا جائے سپوز تو وہ کہیں گے یہ تو صحافی صاحب ہے. بات یہ ان کی حالات پہ گرفت ہوتی ہے جو سینئر صحافی ہیں پلس ان کے ساتھ جو اور ساتھی ہیں وہ اسی علاقے کے ہیں اور ان کو حالات و واقعات کا پتہ ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی اپوائنٹ کی ہے حکومت نے ان کو ٹرمز آف ریفرنس دیا ہے کہ آپ کا دائرہ کار یہ ہے. ٹھیک ہے وہ ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق کمیٹی ناکام نہیں ہوئی یا ہم کہیں کمیٹی کے افراد ان پر اعتراض ہے اسی لیے ناکام ہوئی. کمیٹی نے اپنا کام کیا ان دوسری طالبان کی کمیٹی کے ساتھ گفتگو ہوئی وہاں وہ گئے بھی صحیح بٹ دی کوشچن از کہ اسی دوران پھر دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ گئیں جس کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا. یہی پوائنٹ ہے بریگیڈیئر صاحب کا کہ آپ کے پاس جو میسج کنوے کرنے کے لیے سختی چاہیے تھی وہ نظر بات یہ ہے نا میسج کنوے ٹرمز آف ریفرنس دے دیے گئے مگر دیکھیں ہر کسی کی اپنی رائے ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو صاحبان یہ رائے دے رہے ہیں کہ کمیٹی میں اور لوگ بھی ہوتے ان کی رائے کو میں تو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں کہوں جی ہمارا کوئی لاسٹ ورڈ ہے یہ بات نہیں ہے. کمیٹی ایکسپینڈ بھی کی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑے تو کرنی بھی چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر جو بھی کمیٹی بنے گی ٹرمز آف ریفرنس کے تحت ہی بنے گی. انہوں نے کرنا کیا آئی ایگری ٹرمز آف ریفرنس کے تحت بنے گی لیکن یوسف تالپور صاحب آپ سمجھتے ہیں اس کمیٹی کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں یہ اتنی سمجھیں کہ اس کے اندر اتنا میٹل ہے اتنا سبسٹنس ہے کہ آئی وڈ ڈیفینیٹلی ایگری اس معاملے میں ود مسٹر بلور کہ اس کو اگر تھوڑے سے پولیٹیکل ٹچ ہوتا اور اس میں کچھ فٹا کے لوگ ہوتے جو اپنا لیکن پھر وہ سیاست نہ آ جاتی اس کے اندر. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے اس ملک کے لیے کہ اگر کوئی بھی آدمی اگر سیاست ذہن میں رکھتا ہے while discussing, while talking, while thinking this issue of Taliban تو وہ پھر موبے So let me give you the bad news they do. بہت سارے لوگ کرتے ہیں It's unfortunate. It's unfortunate. It is مگر ایسا ہوتا ہے. It is unfortunate. نہیں میں کم از کم اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو بھی کہتا ہے وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے. دس از ہاؤ ہی فیلز لائک. جس کے لیے کوئی انٹرپریٹ کرے اس طرح تو یہ جی برگیڈیئر صاحب, کیا سیاسی ایلیمنٹ دینا ٹھیک تھا اس کمیٹی کو؟ نہیں, وہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں بلور صاحب سے اور جو نواب تالپور صاحب کہ اس میں پولیٹیکل اگر ریپرزنٹیشن ہوتی تو اچھی بات ہے. دیکھیں پولیٹیشینز ہمارے جو ہیں دے کین بی بیٹر نیگوشیٹرز دین جرنلسٹ اور کالمنسٹ یا کوئی ریٹائرڈ لوگ. تو یہ بات تو صحیح ہے, اس پہ پولیٹیکل ٹچ ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن میں آپ کی توجہ 4 اہم ایشوز کی طرف دلانا چاہتا ہوں ایز فار ایز دیز ٹارگیٹڈ آپریشن آر کنسرن. رائٹ. پہلی بات یہ ہے کہ خدارہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آئی ٹی پیز وہاں سے نکل رہے ہیں فاٹا سے, نارتھ وزیرستان اسپیشلی سے, ان کے بارے میں ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی چیز پلان سامنے نہیں آ رہا کہ دیکھیں دے ہیو ٹو بی ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ. یہ آپ کریڈٹ دیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کہ سوات کے جو آئی ڈی پیز آئے تھے دے ور ویری ویل لکڈ آفٹر, بڑے آرگنائز طریقے سے وہ کام ہوتا لاجسٹکلی. لیکن آج ایک کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر نے, ہے اس پہ ایسی بات نہیں ہے کہ وی آر ناٹ وی ہیو نو کنسرن, یہ بات نہیں. لوگ تو آنا شروع ہو گئے ہیں, ابھی وہ تو کمیٹی بن گئی ہے, دے ول لک آفٹر, دس از آور ریسپانسبلٹی. حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہو سکتے. ہمارے چیف منسٹر نے ان جگہوں کا بھی دورہ کیا ہے اور ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ آئی ڈی پیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بات کی بریگیڈیئر صاحب نے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, لک آفٹر کرنے کی بات نہیں ہے, ان کے لیے وہاں پر انتظامات ہونے چاہیے تاکہ وہ جتنے وہاں سے لوگ ہیں وہ وہیں کے وہیں ہوں, وہ اندر کی طرف نہ آئے. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو یو مین دیٹ, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا, کراچی میں بھی شور اٹھا, دوسری جگہ بھی شور اٹھا. ابھی یہ یہاں سے نکل رہے ہیں, کافی لوگ کراچی جا رہے ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں. ٹھیک, یہ ایک اور پوائنٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جی, دیکھیں یہ نواب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تالپور صاحب کہ یہ آئی ڈی پیز لائک ان دا پاسٹ یہ مختلف ایجنسیز میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو رجسٹر نہیں کریں گے, ان کو اسکروٹنائز نہیں کریں گے, اگر یہ انکنٹرول وہاں سے نکلیں گے تو وہ جو سم آف دی ٹیررسٹ ول کم ان دی فارم آف دی آئی ڈی پیز ٹو کراچی تک وہ پہنچ جائیں گے. جیسے پہلے پہنچ گئے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دوسری امپورٹنٹ کہ دیکھیں یہ جو آپریشن چل رہے ہیں, ان کا جو بلو بیک افیکٹ آنا ہے جو شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ٹھیک, کیا ہمارے پروونسز آر دے ریڈی ٹو ہینڈل دس بلو بیک افیکٹ؟ اور اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی بھی انکریز کرنی ہے اور کام بھی کرنے ہیں. بلور صاحب, کیونکہ آپ کو علاقے کا اچھی طریقے سے پتا ہے اس وقت آئی ڈی پیز کی کیا سچویشن ہے, ہمارے پاس جو خبریں ہیں باجوڑ اور دیگر علاقوں میں آئی ڈی پیز آنا شروع ہو چکے ہیں. تو اس کو جو تو ہماری صوبائی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے تو بڑا اچھے انتظامات کیے تھے. جی, ہمارے عمران خان کے دوست ہیں وہ طالبان, تو سانو کسان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. طالبان نے ان کو نامزد بھی کیا تھا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ طالبان سے کے طریقے سے جو کوئی نقصان ہے ان کو یہ سنبھالیں. ان کی حکومت ہے وہاں, یہ سنبھالیں گے. مرکزی حکومت تو صرف مرکزی کمیٹی بنائے گی, اس کا کوئی کمیٹی بننے کے صوبائی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, صوبائی گورنمنٹ لیکن ان کو کہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کے لیے کوئی انتظامات کر دیے ہیں کہ نہیں کر دیے. تو مردان میں انتظامات کر دیے تھے. اب انہوں نے کہاں انتظامات کیا جو بتائیں, کہاں ان کے ٹینٹ ہیں, کہاں ان کے لوگ ہیں, کہاں انہوں نے انتظامات کیے. یہ تو بات تو ہے مشکل, لیکن کرنی تو انہوں نے ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. یہ پلان آپ کا تھاٹ تھرو ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, گزارش یہ ہے کہ میں میں آئی واز ناٹ اے پارٹ آف ٹوڈیز میٹنگ, ٹھیک ہے. اب مجھ سے آپ تمام حکومتی پالیسی کے سوال پوچھیں, انٹل انلیس آئی ایم سٹنگ ان سائڈ اینڈ سم تھنگ از بینگ ڈسکسڈ بیفور می. میری بات سنیں. اب میں تو اپنے ایک کامن سینس کے بیس پہ کہہ سکتا ہوں یا اتنا سوچ سکتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے نمبر 1, نمبر 2 کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے منیمائز کرنا ہے, آئی ڈی پیز کو لک آفٹر کرنا ہے. جہاں حکومت کا فرض ہے, جہاں کے پی کے کی حکومت کا فرض ہے, وہاں ان سیاسی پارٹیوں کا بھی فرض ہے جو وہاں اپنی ریپرزنٹیشن کلیم کرتے ہیں, بھلے کوئی ہار جائے بھلے کوئی جیت جائے. اٹ از ایوری باڈیز. آپ کہہ رہے ہیں بلور صاحب کی پارٹی کا بھی فرض ہے, سب کا. اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف ایوری پولیٹیکل پارٹی اور مخیر حضرات کا. یس ہے, بیسیکلی یس, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے ظلم کا تو نہیں کہتے, ان حالات کا شکار ہے, کئی دفعہ ہو چکے ہیں.
जी ठीक है, मैं जी, बार-बार मुल्क छोड़ के आना पड़ता है, शहर छोड़ के आना पड़ता फाटा है। की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैंने सवात के आईडीपीज के बाद जो रिकॉर्ड देखा है ना, उनके बड़े इलाके छोड़ के, ऑपरेशन के हवाले से छोड़ के, उनके घर वैसे वीरान पड़े हुए हैं। उनकी जगह जहाँ 200 बंदे गए, 400 बंदे को पैसे मिल गए, जहाँ 100 मकान तबाह हुआ, तो आपको तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी आईडीपी कमेटी में जाकर। मैं कह रहा हूँ ना कि अब बात यह है कि बड़ा सीरियस इशू है, इस पर हम तो मुबर्रा नहीं हो सकते कि हमारी ड्यूटी नहीं। इट इज यस सकते हैं बिलोर साहब के हम लोग फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ तो नहीं गए, मगर रिपरकशंस वही नजर आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के भी आईडीपीज आना शुरू हो गए, ब्लो बैक का भी खतरा है, और साथ ही साथ जो डायलॉग को डिरेल होने का मसला है वो भी खतरा उधर का उधर मौजूद है। मसाइल तो बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई शक नहीं। हमने तो बड़ी जिदारी से दिल हिम्मत और तकात से हमने मुकाबला किया। इन्होंने तो बड़ा मुकाबला किया, वाकई सही बात है, सही बात है। 700 के करीब लोग हमारे शहीद, कुर्बानी भी बड़ी दी है। मेरा भाई मेरी बात पूरी सुन ले, इतना कुछ हमने किया। हमने वो उस सर्जिश पे अमल किया कि कमजोर है, जो मजलूम है उसकी मदद करें, उसका हाथ साथ है, और जो जोर और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसमें हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। और उसके बावजूद बना क्या, हमारी मीडिया ने और हमारे एजेंसियों ने और हमारी आवाम ने भी, उन्होंने हमें ऐसा फेंका कि इस सारी चीज का हमें नाम क्या मिला कि हम जो 1990 में हमारी तकरीबन 27 सीटें थी, 93 में 21 सीटें थी, और 97 में 32 सीटें थी, अब 2008 में 32 सीटें थी। आज हमने उन्हें 5 सीटों पे ले आए। हमारी इंतजामिया, हमारे मीडिया ने और हमारे उसने क्या नाम एजेंसी ने हमारे साथ हमें ये इनाम दिया, हमारी कौम ने। हम क्या करें, हमने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। जो करप्शन हुई थी केपीके में, वो भी तो सब दुनिया को पता है। बिलोर साहब, आपको मालूम है कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ा क्या ब्रिगेडियर साहब के यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब इल्जाम का जवाब दे रहे हैं। नहीं, इल्जाम का जवाब, हम बैठे हुए हैं, हम उसी इलाके से हैं, हम तो फ्रंटियर के हैं ना, तो हमें बिलोर साहब की बात का जवाब हम जरा ज्यादा बेहतर, और पीटीआई की हुकूमत है तो हम जरा ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। बात ये जी कि बिलोर साहब बड़े ही काबिल इज्जत, इनकी पूरी फैमिली बड़े काबिल इज्जत लोग हैं ये। बात ये है जी कि, और मैं जाती तौर पे भी इनको बहुत अच्छी तरह इनसे ताल्लुक है। बात यह है कि अगर बिलोर साहब जो जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी हैं जो मेरा ख्याल है कि किसी और सियासी पार्टी ने नहीं दी हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि अगर हमारी लोगों से इनको गिला है कि हमें उन्होंने 23 से 5 सीटें ले आई हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ठीक है कि ये तो इस साइड पे तो इनका स्टांस बड़ा क्लियर था तालिबान के सिलसिले में, लेकिन जो है तो बाकी जो मिस गवर्नेंस, जो करप्शन का एक राज था, और वो पीपल्स पार्टी का भी ये था। इस स्टेज पे अगर हमें लाए हैं, ये हम तो अगर हर चीज का ये गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करते हैं, इस सिचुएशन में जो अगर हम लाए हैं तो हमें एएनपी लाया है और पीपल्स पार्टी लाई है। इनकी उधर मखलूत हुकूमत थी, इन्होंने कोई कुर्बानियां देना, ये तो बस जैसे कि वो शौक आजादारी है। और तो मतलब है कि ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ एक साइड पे आप कुर्बानियां देते रहें। आपको चाहिए कि जो अपनी गवर्नेंस थी, और ये इस चीज को इशू भी नहीं किया, और इवन जो आईडीपीज के, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें, मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई से और सबसे कि इस वक्त हमारी जो बंदूक की तोपें हैं सिर्फ एक तरफ होनी चाहिए, आपस में नहीं होनी चाहिए। गलतियों से सीखना है, उनका पॉइंट ये, अभी हमने आपको बताई थी, आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई, कुछ और नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्ट स्टांस तो था उनका, ये तो मानेंगे आप। एएनपी का, एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी का एक डायरेक्ट स्टांस था विदाउट साल यार, फकत आरजू की बात नहीं, स्टांस इकट्ठा हुआ। इन्होंने तो पिछली हुकूमत, अभी हुकूमत से फारिग हुए हैं ये सारे, तो अभी इनको शौक आ गया, और अभी इनको ये जो है तो ये क्रिटिसिज्म का वो कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े क्लियर हैं। जिस वक्त इनकी कोई बहुत अरसा तो नहीं हुआ, 8-9 महीने पहले इनकी हुकूमत थी, 5 साल रही, अभी तो मैं बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनकी बोला ही नहीं। जी बिलोर साहब, अब वहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ करप्शन खत्म हो गई क्या? आपके यहाँ ये दहशतगर्दी खत्म हो गई? पहले तो कहते थे कि वो आ रहे हैं ना, हमने भी 2 महीने से नहीं है, ये क्यों लोग हमारे मर रहे हैं? ये तो इनमें तो हिम्मत ही नहीं है कि खड़े होकर बात कर सके। ये तो सिर्फ बड़े अभी शुरू हुए कि मजम्मत करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं कहते। ये तो कोई, हमने जो कुछ किया वो कोई करके तो दिखाए, और फिर और कोई नई बात है। सबसे ज्यादा मीडिया ने ऐसा, मेरा और इमरान खान का मुकाबला था पिशोर की सीट पर। मुझे सुपर शाह इमरान खान मीडिया पे होते थे, मुझे किसी मीडिया के किसी चैनल पे एक दिन पे
5 मिनट के लिए किसी ने नहीं बुलाया। हम क्या अपनी बात करते हैं, हमें तो हम जलसा नहीं कर सकते थे, हम जुलूस नहीं कर सकते थे। मैं वर्कर मीटिंग के लिए गया तो मुझसे ब्लास्ट हुआ, मेरे साथ 19 आदमी शहीद हुए। अल्लाह ताला ने मुझे, मेरी गाड़ी तबाह हो गई, मेरा ड्राइवर शहीद हो गया, मेरे 19 आदमी शहीद, मेरे गनमैन सारे शहीद हुए और लोग वहां के शहीद हुए। मुझे तो किसी ने 1 मिनट के लिए नहीं बुलाया कि किसी चैनल ने हमें भी बुलाया कि हम भी अपनी बात करते। ये तो हमें मीडिया से गिला है, हमें एजेंसियों से गिला है कि एजेंसियों ने हमारे साथ क्या किया। अब अंदाजा लगाएं, मेरे से 72,000 वोट इमरान खान ने ज्यादा लिया मेरे हल्के में। मैंने तो उसको कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं, तो हार गया, मैंने हार मान ली। जी ब्रिगेडियर साहब, फरिया साहबा, हम बहुत हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं बिलोर साहब, लेकिन हम तारीख में हमेशा याद रखेंगे कि कैसे बिलोर साहब की कमांड में 5 साल पाकिस्तान रेलवेज की क्या हालत की गई थी कि अब उसको कितनी मुश्किल से रिकवर किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, दिस इज नॉट द टाइम, अब खुदा के लिए अब आगे बढ़े। ब्रिगेडियर साहब, हमारी गुजारिश है, लेट्स लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड द हिस्ट्री। आगे यूनिटी जाहिर करें, हम कौम को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे। हम चैनल पे बैठ के सारे एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस तरह की बातों को छोड़े, इट्स नॉट द टाइम फॉर दिस। ये तालपुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि तोपों का रुख एक ही तरफ करें, मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठे हो जाए, अपने आपस में लेट बिलोर साहब आंसर द क्वेश्चन। बिलोर साहब, अगर आप चाहें इसका जवाब देना। किसका? उनका ख्याल ये है कि आप, ठीक है, एजेंसी से भी आपको शिकवा है, मीडिया से भी है, लेकिन नतीजा बनी हो उस वक्त तो जिसने नहीं कहा कि कारकर्दगी खराब है, कारकर्दगी तो पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आई हैं, किसी को ऐसे बताएंगे जहाँ फरिश्ते थे, या आप जो बैठे हुए हैं कोई फरिश्ते हैं। आप आकर देखिए हमारे आप क्या हो रहे हैं, वही पटवारी निजाम चल रहा है, वही थानों पे वही मसला चल रहा है। तो कहेंगे कि बहुत बड़ी चेंज आएगी, तब्दीली, हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं। वहाँ के लोगों से पूछे कि तब्दीली, कितनी तब्दीली आई है। अगर तब्दीली आई तो 72,000 वोट ज्यादा था, 2 महीनों के बाद जाके क्या हुआ वोट के? ये तो वो सही कह रहे हैं कि तब्दीली हमारा गलती माने, हमारा कैंडिडेट गलत था उस वक्त, इमरान खान कैंडिडेट थे। जाहिर है उस वक्त सबसे केपी में इनको पता है कि जो हवा चली हुई थी और जिस तरह के इमरान खान का फ्रंटियर में और पूरे पाकिस्तान में एक इमेज था, तो इसलिए वोट लिए। उनकी जगह पे हमने एक गलत बंदे को टिकट दे दिया, उसकी वजह से ये जीत गए। ये 70,000 वोट से निपटे। असल मसला ये है। थैंक यू बिलोर साहब का शिकवा हमने सुना, यकीनन बाकी मीडिया ने भी सुना होगा, दे कैन कमेंट ऑन इट एज वेल। बाकी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलोर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। बात सही कर रहे थे साइंटिस्ट साहब कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अपनी तमाम की तमाम जो हमारी एनर्जीज हैं, लेट्स फोकस देम, जो कि हम सबका कॉमन एनिमी है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल डिफरेंस मौजूद है। नहीं सर, हम आप क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, वो खत्म नहीं हो सकता जहां पर जरूरत है, लेकिन यस, मेजर क्रिटिसिज्म शुड बी फॉर द एनिमी ऑफ द स्टेट, जो कि हम सबका कंबाइंड एनिमी है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जब जाना हो